हमारे नौजवानों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पाई जा रही है कि बाहर जाना है, बैरून मुल्क जाना है, कुछ करना है। तो क्या हमारे रीजन के अंदर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि लोग जो है बाहर जाने की एक रट लगाए रखी है? इंसान बुनियादी तौर पर जब से इस ज़मीन पे आया है उसने तरक्की ही चाहिए, उसने आगे ही बढ़ना चाहा है, उसने अपनी बेहतरी चाहिए। तो यही कुछ सूरत-हाल जीबी के नौजवान भी चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने जर्नलिज्म भी आपने की है, तो एक क्या मोमेंट था कि आप शिफ्ट हो गए, आपने स्विच करके इस फील्ड को आपने चूज़ किया, वाई? फील्ड में आप स्टक या स्टिक होकर नहीं रह सकते। नहीं। हालात के मुताबिक आप चेंज कर सकते। जब मैं नया करियर शुरू कर रहा था जर्नलिज्म में, तो उस वक्त जो मीडिया हाउसेस थे इन पे एक फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ था और बहुत सारी डाउन साइजिंग हो रही थी। सही। तो उस डाउन साइजिंग का शिकार मैं भी हो गया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया कि जो रिसेंटली हायर्ड लोग हैं हम उनको पहले फायर करेंगे। सही। तो नीचे से पहले नंबर मेरा आ रहा था। सही। क्या आप रिकमेंड करेंगे कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोर्सेज वो सीखें, कोई कोर्स करें, या साथ साथ स्टडी के साथ करें? आप अगर अपने स्टडीज करते हैं, साथ में कोई काम करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उससे आपकी जो स्टडीज हैं वो सफ़र नहीं हो रही है, वो हर्ज नहीं हो रही है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं आप कर हर्ज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं, और आज के प्रोग्राम में हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बराह रास्त नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। और आज के प्रोग्राम का हमारा थीम है नौजवानों का बैरून मुल्क हिजरत का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं। आप एक ट्रेनर भी हैं और CEO मक्कम लिमिटेड सर्विसेज, मोहतरम अमजद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपने आज मुझे मदऊ किया, बड़ी खुशी हुई, थैंक यू सो मच। अमजद साहब, ये बताइएगा कि आजकल हमारे नौजवानों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पाई जा रही है कि बाहर जाना है, बैरून मुल्क जाना है, कुछ करना है। तो क्या हमारे रीजन के अंदर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि लोग जो है बाहर जाने की एक रट लगाए रखी है? देखिए, इसमें ऐसा है कि इंसान बुनियादी तौर पर जब से इस ज़मीन पे आया है उसने तरक्की ही चाहिए, उसने आगे ही बढ़ना चाहा है, उसने अपनी बेहतरी चाहिए। तो यही कुछ सूरत-हाल जीबी के नौजवान भी चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें और उनका कुछ ख्वाब हैं वो पूरे हों। तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जैसे हर इलाके का नौजवान चाहता है, जीबी का नौजवान भी चाहता है कि वो बाहर जाए, बैरून मुल्क जाए और इन ख्वाबों की जो है ना वो ताबीर वहाँ पर ढूंढे। बिल्कुल। या तो हम जैसा ये बताएगा कि आप ट्रेनर हैं, अपनी जर्नी के हवाले से थोड़ी बहुत बताएगा कि कितना अर्सा हो गया आपको, और टीम आपकी वर्कर्स कितने हैं, और अब तक जो है कौन कौन से रीजन्स में आपने ट्रेनिंग्स कराए हैं? बहुत शुक्रिया। मैं यहीं से बात शुरू करूँगा कि शुरू में और अभी भी किसी हद तक हमें भी इस चीज़ का शौक़ है कि हम भी बाहर जाएं, काम के हवाले से हम बाहर जाएं। आपके बुनियादी सवाल की तरफ आते हुए, मैंने अपना काम बिजनेस से शुरू किया था। उससे पहले मैंने जर्नलिज्म में अपना काम शुरू किया, मेरी डिग्री जर्नलिज्म में है। मैंने जर्नलिज्म में 4-5 साल गुजारे हैं। उसके बाद फिर मैं बिज़नेस की तरफ आया। कन्वेंशनल बिज़नेस था हमारा, जेमस्टोन ज्वेलरीज हैंडीक्राफ्ट का फैमिली एक बिज़नेस हम चला रहे थे। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि और कोई और डिफरेंट चीज़ भी की जा सकती है, तो कॉर्पोरेट की तरफ हम आए, ट्रेनिंग की तरफ पर्टिकुलरली। इस वक्त हम 2 किस्म के काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में। एक हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम है, दूसरा हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है। तो मजमूई तौर पर हमारे पास 15+ एम्प्लॉयज़ हैं जो इन दोनों फील्ड्स में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं जी। सही। अच्छा, जैसे ये बताएगा कि एक जैसे कि आपने बताया कि आपने जर्नलिज्म भी आपने की है, तो एक क्या मोमेंट था कि आप शिफ्ट हो गए, आपने स्विच करके इस फील्ड को आपने चूज़ किया, वाई? देखें, एक दौर था जब हमारे पेरेंट्स, आपने सुना होगा हमारे दादा जो हमारे होते थे, लाइक अगर हम बात करें 1950s से पहले की या उससे पहले की, तो मोस्टली ज़मींदार लोग होते, उनका काम ज़मींदारी था। फिर जॉब्स का एक सिलसिला शुरू हुआ हमारे फादर्स और सम ग्रैंडफादर्स के दौर में जी।
آرمی میں جاتے تھے پوری زندگی گزارتے تھے, پولیس میں جاتے تھے پوری زندگی گزارتے تھے, پرائیویٹ جاب میں جاتے پوری زندگی گزارتے تھے. صحیح. یہ چیز ابھی شفٹ ہو رہی ہے. ہمارے دور میں آ کے جب ہم نے جابس شروع کی تو یہ ایک ٹرینڈ شفٹ ہو رہا تھا کہ ہم ایک کانسیپٹ کی ایک فیلڈ میں آپ اسٹک یا اسٹک ہو کے نہیں رہ سکتے, حالات کے مطابق آپ چینج کر سکتے ہیں. اگین یہ کانسیپٹ کیوں بلڈ ہوا, کیونکہ اپرچونیٹیز آ گئیں مارکیٹ میں, بہت زیادہ اپرچونیٹیز آ گئیں. تو جب میں جرنلزم میں تھا, جب میں نیا نیا کریئر شروع کر رہا تھا جرنلزم میں, تو اس وقت جو میڈیا ہاؤسز تھے ان پہ ایک فائنینشیل کرنچ آیا ہوا تھا اور بہت ساری ڈاؤن سائزنگ ہو رہی تھی. صحیح. تو اس ڈاؤن سائزنگ کا شکار میں بھی ہو گیا. ہماری آرگنائزیشن نے فیصلہ کیا کہ جو ریسنٹلی ہائرڈ لوگ ہیں ہم ان کو پہلے فائر کریں گے. صحیح. تو نیچے سے پہلے نمبر میرا آ رہا تھا, تو اس وجہ سے میں وہاں سے ہم فائر ہوئے. سو دا ادر آپشن واز, وہاں سے مجھے ریئلائز ہوا کہ جاب جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے جس کی اسٹیبلٹی اور جس کی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے, آپ کا امپلائر دے سکتا ہے. اچھا ٹھیک. سو وائی ناٹ چوز سم تھنگ کہ جس میں آپ خود اپنے گارنٹر بن جائیں. سو آئی شفٹڈ ٹو بزنس. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں مستقبل, کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ تعلیم کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہے, ٹیکنیکل کورسز, آپ ہنر مند انسان کو بننا بہت ضروری ہے. تو کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے آپ کو, کیونکہ کچھ لوگ یونیورسٹیز میں بھی فرسٹ سیمسٹر سے جو ہے ایک سائڈ بزنس بھی کرتے ہیں اور سائڈ جو ہے ایک ہنر بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کورسز وہ سیکھیں, کوئی کورس کریں, یا ساتھ ساتھ اسٹڈی کے ساتھ کریں؟ یہاں پہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اگر اپنے اسٹڈیز کرتے ہیں, ساتھ میں کوئی کام کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو اسٹڈیز ہیں وہ سفر نہیں ہو رہی ہے, وہ حرج نہیں ہو رہی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں آپ کر سکتے. نہیں ہے. جو پرائمری چیز ہے, جو پرائمری آبجیکٹیو ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا یا ینگ ایج کا, آپ 20 22 23 سال تک جانے کا تک آپ کا پرائمری جو گول ہے یا آبجیکٹیو ہے وہ ہے آپ کی اکیڈمک کوالیفیکیشن. صحیح. کہ آپ اپنے اکیڈمکس پوری کریں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیسوں کو انٹیلیکٹ سے زیادہ امپورٹنس دینا شروع کیا ہے, تو ہم جاب کی طرف جاتے ہیں یا فریلانسنگ یا کام کی طرف جاتے ہیں اپنے اسٹڈیز چھوڑ کے. جی. ہم یہی ریکمینڈ کریں گے, اور جتنے بھی ہم ٹریننگز کرواتے ہیں ہم اس میں پرائمری آبجیکٹیو ہی یہی رکھتے ہیں. جن اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اداروں کا بھی یہی پرائمری آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پہلے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے, اس کے بعد وہ اپنے ارننگ کی طرف آئے. ہاں, اسٹڈیز کے ساتھ اگر اس کو ارننگ کی اپرچونیٹیز ہے تو وہ اسٹڈیز کے ساتھ کریں, میکنگ شور پرووائڈڈ کی وہ اپنے اسٹڈیز کو سفر نہیں کر رہا. اس چیز کو ہم بالکل بھی انکریج نہیں کرتے ہیں, ہم ٹوٹلی ڈسکریج کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے اسٹڈیز چھوڑ کے کام کی طرف آ جائے. اچھا, مطلب اسٹڈی چھوڑ کے وہ دیٹ وڈ بی ناٹ انف. بالکل بھی نہیں. دیکھیں, آپ کو نہیں پتا کہ کل کو کیسے صورتحال ہو. اب بہت سارے لوگ ہیں آپ ورک فائبر پہ کام کرتے ہیں یا دوسرے فریلانسنگ پلیٹ فارمز پہ کام کرتے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ کل کو یہ تعداد بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو آپ ورک ایک ایسی کنڈیشن رکھیں کہ آپ اپنی یونیورسٹی سے اپنے ماسٹرز کی ڈگری ویریفائی کر کے جب ہمیں دیں گے تو پھر آپ کا اکاؤنٹ بنے گا. صحیح. جیسے آپ کا بھی آپ شناختی کارڈ ہے وہ کہتے ہیں NIC کارڈ کے ساتھ ویریفائی ہوں گے آپ. کل کو اگر کوئی ایسی شرط جو ہے نا وہ کمپنیز رکھتی ہیں, تب ہم کہاں جائیں گے؟ صحیح. ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا؟ سر, نوجوانوں کا میں یہ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ کوئی کورس کرنے کی ان کی ہوتی ہے کوشش, تو ہمارے جو ٹرینرس ہیں ان کی فیس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. وہ تھوڑا ایک مارجن یا ان کو اس طرح, مطلب جیسے کہ مڈل کلاس کوئی ہے لڑکا, تو ان کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں, یا فیس اسٹرکچر آپ کا کیا ہوتا ہے, ایکول ہوتا ہے سب کے لیے یا مخصوص آپ کا فیس اسٹرکچر ہے؟ سر دیکھیں, ہمارا جو فیس اسٹرکچر ہے موسٹلی جو ہم اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں, نیوٹیک کا آپ نے نام سنا ہے. نیوٹیک جو ہے وہ ٹریننگز کرواتا ہے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹریننگز نیوٹیک کی ہم یو کنیکٹ کے ساتھ مل کے کرواتے ہیں, جو ٹوٹلی فری ہیں. صحیح. بالکل فری ہیں. ٹھیک. بلکہ اس سے پہلے تو نیوٹیک اسٹائپنڈ دیتا تھا. اسی طرح ایک ARSP ٹریننگز کرواتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, ہم نے کروائی ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹریننگز ٹوٹلی فری کروائی ہیں. یہاں پہ ایک چیز سمجھنا بہت لازمی ہے, ٹیچرز کے لیے بھی, ٹرینرز کے لیے بھی,
اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, پرٹیکولرلی پیرنٹس کے لیے صحیح, بہت سارے بچے ہم نے دیکھے ہیں جو سرٹیفکیشن برائے سرٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں, وہ سرٹیفکیشن وہ ٹریننگ برائے ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں یا ایک ایز ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, اس کو سیریسنیس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں, اگر آپ 3 مہینے کا کورس 1 لاکھ روپے دے کے بھی کرتے ہیں, اور اگر آپ سیریس ہیں اس کام میں, وہ آپ دیٹ ورتھ اٹ, آپ اتنا آرام سے کما سکتے ہیں, وہ ضائع نہیں جاتے. اگر آپ سیریس ہیں تو کوئی ایشو نہیں. اگر آپ سیریس نہیں ہیں اس سرٹیفکیشن میں اور آپ نے فری میں بھی کیا ہے, تو پھر بھی آپ نے اپنا ٹائم ضائع کیا. ٹائم از منی. آپ نے اپنا ٹائم ضائع کیا, آپ نے اپنا اورینٹیشن خراب کیا ہے, کہ اپنے کریئر کا اورینٹیشن اور ڈائریکشن آپ نے خراب کیا ہے. اس چیز میں پیرنٹس, اسٹوڈنٹ خود اور ٹرینر یا ٹیچر, ان تینوں کا مل کے ڈیسائیڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے گلگت شہر کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اویئر نہیں ہیں اس حوالے سے. صحیح. انہوں نے اپنے ہمسائے میں دیکھا ایک لڑکا منتھلی 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے, تو ان کا بیٹا کہتا ہے, موسٹلی بیٹے, ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی اس کی طرح بننے کے لیے ٹریننگ کر رہا ہوں. صحیح. امی ابو خوش ہو جاتے ہیں, جی بیٹا ٹھیک ہے, اور یہ ایکسپیکٹیشن سالوں تک چلتی رہتی, وہ اس کی طرح نہیں بن پاتا. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس وقت جی بی میں جتنے بھی آئی ٹی یا ٹیک کمپنیز کا فاؤنڈرز ہیں, کو فاؤنڈرز ہیں, میں بہت ساری کمپنیز میں ان کا نام نہیں لوں گا, ان کے فاؤنڈرز کو فاؤنڈرز کو آپ دیکھیں, ان میں سے کسی نے بھی سرٹیفکیشن نہیں کی ہے, پھر فریلانسر نہیں بنایا, یا ان کی اتنی کوئی ہائی فائی ڈگریز نہیں. بہت سارے لوگوں کی ریلیونٹ ڈگریز بھی نہیں ہیں, لیکن وہ آج اتنا سکسیسفل کیوں ہیں؟ انہوں نے ایفرٹ لگایا ہے, انہوں نے ٹائم دیا ہے, اور انہوں نے بہت ہی سیریسنیس کے ساتھ اس کام کو کیا ہے, مقدس سمجھ کے اس کام کو کیا ہے. سر یہ تو ہو گیا, چلے آپ نے کہا کہ پیرنٹس کی بھی اس میں ایک بڑا چین ہے, اور اسٹوڈنٹس, اور جہاں تک ٹرینرز کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ بتائیے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے, آپ کا پروسیجر کیا ہے؟ کیا آپ ایک فریش اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے, ظاہر ہے ہر ایک کی مینٹیلٹی اور ذہانت ایک سیم لیول پہ نہیں ہوتا, تو اس کیسے آپ کا ججمنٹ اسسمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کی, کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کیا کورس, کس طرح کا کورس اس کو آپ پریفر کرتے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں, کون کون سے ایسے کورسز آپ اس وقت جو ہے کرائے جا رہے ہیں؟ جی, ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آفس میں کورسز بہت کم کرواتے ہیں. موسٹلی کورسز ہم ان کولیبریشن ود کرواتے ہیں, ان کولیبریشن ود ایکیرس. اور وہ کورسز کے نام بھی بتائے گا ضرور. جی, یو کنیکٹ کے ساتھ ہم مل کے کرواتے ہیں. ہمارا جو اسپیشلٹی ہے ٹریننگ کروانے کا, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے پرٹیکولرلی. اس کے اندر سوشل میڈیا مارکیٹنگ, ایس ای او, ورلڈ پریس کے اوپر ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کے ہم موسٹلی ٹریننگز کرواتے ہیں. اس کے علاوہ بے تحاشا فیلڈز ہیں, بہت سارے ادارے ٹریننگ کرواتے ہیں, یو ایکس یو آئی کے کرواتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کے کرواتے ہیں. ابھی تو اے آئی آ گیا ہے, اے آئی کے اندر اے آئی مشین کے اوپر, اے آئی روبوٹکس کے اوپر ابھی ٹریننگز ہو رہی ہیں, بہت ساری ٹریننگز ہو رہی ہیں. ہمارے ٹریننگز میں ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں, وہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم مائنڈ سیٹ پہ کام کریں, اسٹوڈنٹ کے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں. نالج تو وہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے, نالج کے ساتھ, بالکل نالج کے ساتھ ہم مائنڈ سیٹ پہ بھی کام کریں, اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ فیوچر آف ورک پہ بھی کام کریں, کہ اس نالج کو لے کے وہ کہاں کیسے کام کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی ہم اسٹوڈنٹ کو ہم تیار کرتے ہیں. باقی اسسمنٹ کا یہ ہے کہ سرٹن آپ کی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, کہ اس کی کم سے کم BA ڈگری ہو یا FA اس کا ہو, جو 3 months کے کورسز ہوتی ہیں, جو کامن کورسز ہوتی ہیں, یو ایکس یو آئی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ. اس کی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ اچھی ہوں, بہتر ہوں, اور پیرنٹس کی طرف سے اس کو ایک جو ہے نا ایک کانسنٹ فارم پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے کہ جی میرا بیٹا یہاں پہ ٹریننگ کروانا چاہتا ہے. یہ بہت سمپل ایک کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہے. سر یہ بتائے گا کہ ہمارے اندر تو ایسے متس بھی بہت پائے جاتے ہیں, اور جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اگر محلے کا یا چاچا تائے کا بیٹا اگر منتھلی لاکھوں کما رہا ہے, تو میری بھی ایک ہوتی ہے, ایک وش ہوتی ہے کہ میں بھی اسی طرح کا کام کروں, حالانکہ میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہے ہی نہیں. لیکن یہ کیا اس میں کتنی صداقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہینے میں لوگ بنگلے لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, 50 لاکھ کروڑوں روپے ایک منتھ میں کمائی ان کی منتھلی جو انکم ہے, اس میں آپ ذرا بتائے گا. دیکھیں, یہ بہت ہی ایک آئرنک بات ہے. میں پچھلے 5 سال سے فری لانسنگ کرنے کی کوشش کروں. میں یہ بھی نہیں کہوں کہ میں فری لانسنگ کر رہا ہوں, میں فری لانسنگ کرنے کی کوشش کروں, ایک کمپنی فری لانسنگ کی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یقین مانے میں آج تک ایک گاڑی نہیں خرید سکا ہوں.
وائی سر، کیا آپ مطلب یہ دیکھیں، کیا آپ نے وہ دلچسپی نہیں دکھائی کہ نہیں بس دلچسپی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا وہ کام اس طرح میں ٹریک نہیں کر سکا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی پریشر ہو آپ پہ؟ نہیں، ایسا پریشر بھی نہیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ راتوں رات یہاں پہ آپ کروڑ پتی نہیں بن سکتے ہیں. دیکھیں سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ اٹ نہیں ٹیکس ہے. ٹائم. آج سے 1 کروڑ سال پہلے بھی سکسیس کا شارٹ کٹ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. آج سے 1 کروڑ سال بعد بھی سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، چاہے سائنس انسان جتنی بھی ترقی کیوں نہ کرے. صحیح. بڑا میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 مہینے میں گھر بنایا، بنگلے بنایا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے کما رہے ہیں، لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی قانونی یا جائز کام شاید نہیں ہوگا جس سے وہ اتنا پیسے کما رہے ہیں. مطلب آپ اس کو کنفیس نہیں کر رہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں 1 مہینے میں اتنا پیسے کماتا ہوں، یہ کوئی شارٹ کٹ جو ہے، شارٹ کٹ آپ کا انلیگل ہوتا ہے، ان ایتھیکل ہوتا ہے، وہاں سے یہ پیسہ آتا ہے. اچھا، مطلب شارٹ کٹ 1 مہینے میں. ادروائز پراپر فری لانسنگ کے تھرو اگر آپ اتنا بڑا جائیداد بنانا کا سوچے، اس دور میں بھی جتنے بھی ٹیلنٹ آپ کیوں نہ ہو، آپ کو کم سے کم بھی 3 سے 4 سال لگیں گے. اچھا یہ بتا کہ چلے ایک اچھا فری لانسر یعنی کہ ایکسپرٹ ہو، اپنی فیلڈ میں ماہر ہو، منتھلی انکم کتنی کمائی وہ اس کی ہوگی؟ دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے، اس کو اگین میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت ہی کوئی سکسیسفل فری لانسر نہیں ہوں، لیکن یس فری لانسنگ کمپنیز کو میں ٹریننگ کرواتا ہوں، فری لانسرز کو میں ٹریننگ کرواتا ہوں. فری لانسنگ کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، پہ مجھے عبور ہے. میں خود نہیں ہوں فری لانسر. جو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، اس کے بیس پہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں فار ایگزامپل آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں سر. 24 گھنٹے میں آپ کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں؟ لیٹ سے آپ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں، بہت مشکل. اور آپ پر آر کتنا چارج کریں گے؟ آپ ورک پہ جائیں، پر آر اس وقت کوئی 5000 پر آر تو کوئی چارج نہیں کر رہا ہوتا. ایوریج اگر ہم نکالیں تو آپ کا $100 ہم کہتے ہیں پر آپ چارج کرتے ہیں. اسپیشلی جو آپ نے بات شروع کی تھی کہ بیرون ملک کے حوالے سے کہ لوگ باہر جائیں نہ جائیں، میں اسی پہ اپنا ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ نوجوانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے. اگر یہ تعداد یورپ کے کسی ملک میں یا امریکہ میں ہوتی تو شاید وہ حکومت بھی پریشان ہو جاتے کہ اتنے لوگوں کے لیے ہم روزگار کہاں سے پیدا کریں. تو یہ ایک فطری جو ہے نا پریشانی، فطری عمل ہے. تو اسی طرح پاکستان سرکار بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن پریشان تو ہوگی. ضرور جائیں باہر جابس کے لیے، لیکن ایک چیز میک شور کریں کہ جس جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ ایک اخلاقی جاب ہے، وہ ایک ایسا جاب ہے جہاں پہ کسی کا کوئی انلیگل جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. دوسری چیز، آپ کسی انلیگل طریقے سے نہیں جا رہے ہیں، آپ پراپر طریقے سے جا رہے ہیں. پراپر طریقے سے جائیں، پراپر کام کریں، ریمیٹنسز بھیجیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرا فیوچر باہر اچھا بن سکتا ہے، وہ اچھے طریقے سے جائے، اچھا کام کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. جا سکتے ہیں. صحیح. جن کو لگتا ہے کہ میں اس ملک میں بیٹھ کے اپنا کریئر بنا سکتا ہوں، وہ بیٹھ جائیں، وہ اپنا کریئر بنائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جی بالکل. بہت شکریہ امجد علی صاحب، آپ کا پھر سے تھینکس الاٹ. بہت تفصیلاً جہاں کی گفتگو کی ہے، اور آج کا موضوع بھی یہی تھا کہ نوجوانوں سے متعلق ہمارا آج کا پروگرام تھا. یقیناً تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے کہ بیرون ملک اگر آپ جاتے بھی ہیں تو یہ آپ ضرور اپنا ایک انالیسس ضرور کریں کہ آپ کے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے، کون سی ایسی سکلس ہے جو آپ وہ کام کر سکتے ہیں. تو ایک اور پروگرام میں انشاءاللہ ضرور ہم ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ تمام کے خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.